नाज़रीन क्रॉस चेक में खुश आमदीद। आने वाले दिन काफ़ी अहम और काफ़ी अहम फैसले मुतवक्को। कल यानी मंगल के रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जिनकी बीमारी का क़ज़िया सियासत का महवर रहा है गुज़िश्ता कई हफ़्तों के अंदर, और वो कोट लखपत जेल में हैं, उन्होंने उनकी जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुस्तरद हुई, और अब उन्होंने सुनवाई है उनकी अपील की सुप्रीम कोर्ट में कल, और उन्होंने सज़ा मौतली की अपील की हुई है। और उनके क्वार्टर्स में यही फील किया जा रहा है कि उनको ये रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा अहम फ़ैसला होगा, क्योंकि जो हुकूमती हलक़े हैं और वफाकी वज़रा हैं वो ख़ास तौर पे इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब, उनको इलाज मुआवजे की सारी सहूलियात पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन वो बहाना चाह रहे हैं लंदन जाने का, मुल्क से बाहर जाने का, और इसी वजह से वो अपना इलाज नहीं करा रहे, और उस पर सियासत जो है वो ख़ुद नून लीग कर रही है। और नून लीग के साथ मुसीबतों और घिरी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और एक ज़बान हैं, और वो भी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। और उन खुद पीपल्स पार्टी भी एक गिरदाव का शिकार है। आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो साहब की नैब मुकदमे के अंदर तलबी हुई है। नैब के अंदर जब वो तलबी है तो उसके लिए एक सवालनामा भी तैयार हुआ है, और चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि जाली बैंक अकाउंट्स जिसकी गिरफ्त काफ़ी महसूस की जा रही है, जरदारी साहब, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा और दूसरे अफराद, बहुत दर्जनों अफराद उस पूरे केस के अंदर हैं। अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं उसके अंदर। यही चहमगोइयाँ हो रही हैं अब कि क्या ये मुमकिन होगा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी गिरफ़्तार हों। ये आने वाले दिन काफ़ी अहम, और ख़ुद हुकूमत और जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है वो आमने सामने है, और दरमियान में है मुक़दमात की दीवार। लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो आने वाले दिनों के अंदर उरूज पर होगा। ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब और मरियम और ये सारे एहतजाज कर रहे हैं, और लगता यही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जो अगर फ़ैसले जो मुतवक्को हैं उसके बाद क्या ये दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, और लगता यूँ ही है। लेकिन ख़ुद हुकूमत को भी अपोजिशन से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, या ख़ुद उनके जो इत्तेहादी हैं और कमज़ोर जो कहीं ना कहीं इत्तेहादी हम देखते हैं, चाहे वो MQM की सूरत में हो, चाहे वो काफ लीग की सूरत में हो, उसमें भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि वहाँ पर क्या जो है किस ऊँट करवट बैठेगा। तो ये सारी बातें आज की नशिस्त में करेंगे। बहुत ही हमारे साथ रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मलिक अहमद ख़ान साहब, जो नून लीग के रहनुमा हैं। उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी दोनों सूरतों में, अगर उन्हें रिलीफ मिलती है और अगर रिलीफ नहीं मिलती। और ख़ुद शेख रशीद साहब के काफ़ी संगीन इल्ज़ामात उन्होंने फिर से लगाए हैं शहबाज शरीफ साहब पे। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कल बहुत ज़्यादा इस पर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ख़ुद नून लीग, ज़ाहिर बात है कि वो पूरी मौजूद होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो नवाज़ शरीफ साहब की दिल के आर्ज़े का जो क़ज़िया लेके पूरे सियासत का महवर बनी रही है, अब उसका केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल, और ये सज़ा मौतली की अपील की हुई है साबिक़ वज़ीर नवाज़ शरीफ साहब ने। आप सबसे पहले ये कि अगर उनको रिलीफ मिलती है तो क्या हुकूमत ECL से उनका नाम जो है वो हटा देगी? देखिए, ये तो खैर कैबिनेट का डिसीजन है, कैबिनेट के सामने आएगा, कैबिनेट उसके ऊपर गौर करेगी। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ज़ाहिर है वो हमारी को पसंद नापसंद का मामला तो नहीं है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की पसंद नापसंद का मामला नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द लेटर एंड स्पिरिट। जो आपने कहा कि इस सेहत के मामले पर उनको मुआवजे की सहूलियात जो है वो हर तरीके से हम अशोर कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कराना चाहते, उससे आपका मतलब क्या है कि नवाज शरीफ साहब आपके मुताबिक क्यों नहीं इलाज कराना चाहते? देखिए, अगर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इसको अगर आप सामने रखेंगे ना, तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि क्या इसमें बज़ाहिर जो नवाज शरीफ साहब की जो मैं मतलब थोड़ा सा मैं आपको अगर आपकी, चूँकि इसके लिए
6 जनवरी 2019 को सबसे पहले जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उसने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को सांस की तकलीफ, उन्हें सांस आ रहा है तो डॉक्टर भेजा जाए। लिहाजा कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद हमीद, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, हमारा तो वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इन लाहौर, वो गए, उन्होंने उनका चेकअप किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको आप PIC में रेफ़र कर दें। PIC में नवाज शरीफ साहब आए 22 जनवरी को। 22 जनवरी को उनके वहाँ पर इब्तदाई टेस्ट हुए, उसके बाद 3:30 बजे वापस चले गए, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं था। उसके बाद 25 जुलाई को बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उस बोर्ड के ने पूरा जो है वो उनको एनालाइज किया। बज़ाहिर उनका कोई इतना दिल का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनकी प्रीवियस हिस्ट्री थी। उनका बाईपास हुआ था 2016 में, 2001 में, 2000 फिर 2011 में उन्होंने, आपको मालूम है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं यानी लंदन, वहाँ के डॉक्टरों ने जो है आप बड़े मानफेज उसमें कह रहे हैं कि लंदन जाना चाहते हैं, और ये पूरी अपनी डायरी क्यों मेंटेन की? ये मैंने सारे इवेंट्स लिखे हुए थे आपके लिए कि पूरा, अच्छा जी, अब बल्कि आखिर में तो ये किया गया कि इनके पूरा, जब जिन्ना हॉस्पिटल गए तो पूरा उन्होंने एक वार्ड खाली कराया, नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे रखा, एंजियोग्राफी का कहा गया, उन्होंने कहा मैंने नहीं करवानी है। जो ओवरऑल पहली बात तो देखिए, मैं हूँ, आप हूँ, मलिक अहमद साहब हो, हमारा कंसेंसस है कि नवाज शरीफ साहब अगर बीमार हैं उनको बेहतरीन इलाज की सहूलतें मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बेहतरीन उनको मिलनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने तो फ्रैंकली रूल्स की वायलेशन में, और मैं समझता हूँ उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, उन्होंने एक पूरा मिनी कार्डिक यूनिट जो है वो मूव किया और उठा के उसको, अब जेल के बाहर है, 3 डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं 24/7, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मियाँ साहब उनको चेकअप की इजाज़त दें, उनको नहीं मिली। मियाँ साहब अब बाकी तो जितनी बातें कर लें, वो चाहते हैं कि उनको लंदन जाने दिया जाए। मैं मलिक अहमद खान साहब, ज़ाहिर बात है कि इस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो मैं समझने से कासिर नाअहली होगी पंजाब हुकूमत के कुछ एहलकारों की, उस मफरूज़े भी बात कर लेते हैं। 2 गायनी के डॉक्टर्स भी हो सकते हैं कि वो हों पैनल के अंदर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भी गए हों, ये भी मान लेते हैं। लेकिन जब एंजाइना की तकलीफ़ है और दिल का आर्जा है, और हमें पता है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनकी दिल के जो आर्जे की हिस्ट्री है, वो इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? एक तो ज़ाहिर बात है, हमें ये लगता है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी ह्यूमिलिएशन हो रही है। दूसरा, हमें ये लगता है कि जो मुकदमा उन्होंने दायर किया हुआ है उसके अंदर वो मेडिकल ग्राउंड्स अगर ट्रीटमेंट शुरू करा देंगे तो कहीं वो वीक ना हो जाए। आप इस पूरे मामले को कहाँ पे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया अवैस। देखिए, मैं जब अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की अगर कोई कार्डिक पेशेंट शिकायत करेगा तो ऑब्वियसली वो इसी बुनियाद पे करेगा ना कि इनकी हार्ट की कंडीशन है, और अगर सांस उखड़ रहा है तो उसको पहली ट्रीटमेंट हार्ट की देनी पड़ेगी। ये तो इतनी कॉमन सेंस की बात है और इतनी बुनियादी बात है कि ये अगर आप किसी देहात के मेरे जैसे बंदे को भी कहेंगे कि अब सांस उखड़ रहा है तो क्यों उखड़ रहा है, अभी हार्ट पेशेंट है तो उसको कार्डिक की रिक्वायरमेंट है। अब एक्चुअली ये जो मामला फवाद बता रहे हैं, जिन तारीखों के साथ बता रहे हैं, यहीं से तो उस ऑर्डील और तकलीफ की कहानी शुरू होती है। और पंजाब हुकूमत को फाइनली कि इमरान खान को टेक दिस डिसीजन, और उनको एहसास हुआ कि वो बीमार है, 60 दिन लगे, और इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाए रखा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, और इंतहाई नामाकूल किस्म के इनके चंद वज़रा जो यहाँ पर आके कि नीयत नहीं, तबीयत ख़राब है, और जो किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास पहले भेज दिया, फिर किधर भेज दिया। तो ऑब्वियसली इट वाज एन ऑड डील। बिल्कुल एक तज़हीक अमेज़ रवैया भी था और इलाज भी मुहैया नहीं किया जा रहा था। पहले बोर्ड की रिकमेंडेशंस पे अमल कर लेते, दूसरे पे कर लेते, तीसरे पे कर लेते, चौथे पे कर लेते, 5 बोर्ड करवाए, और फाइनली जब PIC भेजने का टाइम आया उस वक्त ये बता दिया कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है ही नहीं। अब फवाद जानते हैं इस बात को कि हमें मतलब ये बात करनी मुश्किल नहीं है, अब बतानी जरा तकलीफ दे जरूर थी कि मांग रहे हैं बार बार, फिर कोई खराब थोड़ी देनी थी, नहीं दिया इलाज तो ना सही कोई बात। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि थोड़ा फैक्चुअली मैं करेक्ट कर दूं जी। ये जो मसलन उन्होंने कहा गायनाकोलॉजिस्ट के पास, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो ये थी कि जब पहली बार उनको भेजा गया PIC में
تو ڈاکٹرز نے جو ان کے بورڈ نے معائنہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کا ہارٹ اس وقت میجر پرابلم نہیں ہے, ہارٹ ان کا بالکل صحیح ہے, اسٹیبل ہے, ان کا پرابلم ہے شوگر اور کڈنی. اچھا کڈنی کی, اچھا لہٰذا ان کو پی آئی سی کے بجائے سروسز ہاسپٹل میں رکھا گیا, کیونکہ وہ جو ہاسپٹل ہے اس میں پروفیسرز تھے کڈنی کے, یورولوجی کے بھی, اور سپورٹ سسٹم موجود تھا, لہٰذا ان کو آپ نے وہاں پہ رکھ دیا سروسز ہاسپٹل. جب ان کو 6 دن کے بعد وہ وہاں سے واپس گئے, پھر وہ جنا ہاسپٹل آئے. یہ جو گائناکالوجسٹ والی امپورٹنٹ بات ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ سمجھا جائے. وہاں پہ جنا ہاسپٹل میں کیوں آپ لے کے گئے؟ اس لیے جنا ہاسپٹل میں لے کے گئے کہ ان کی اپنی کارڈیولوجی کی بھی ایک پوری وارڈ ہے, ان کی اپنی یورولوجی کی بھی پوری وارڈ ہے, ان کی میڈیسن کی بھی پوری وارڈ ہے. جو نواز شریف صاحب کے 2 میجر پرابلم تھے, ایک ہائپر ٹینشن اور ایک شوگر. اچھا صرف ایک وہاں پہ بنائی گئی ایک کوارڈینیشن کمیٹی. مقدمات ہوں گے تو پھر ہائپر ٹینشن تو ہوگی نا, یہ تو دیکھیں اب تھوڑا سا نہیں پیسے جانے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ, چھوٹی ٹینشن نہیں. ملک انور خان صاحب نہیں صرف آخری میں گائناکالوجسٹ والی نہیں, مجھے ذرا فواد ایک سیکنڈ نہیں میں بتا دوں, میں گائناکالوجسٹ والے کو ذرا میں کلیئر کر دوں گا, پھر آپ دونوں اکٹھے کر دینا. احمد گڑھ وہاں پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی جنا ہاسپٹل میں. اس میں تھے جو کارڈیولوجی کے ہیڈ تھے وہ تھے, اس میں میڈیسن کے ہیڈ جو تھے وہ تھے, یورولوجی کے ہیڈ وہ تھے. اس کو ہیڈ ایک گائناکالوجسٹ کر رہے تھے جن کا نام پروفیسر وجاہت ہے. وہ کیوں ہیڈ کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ہاسپٹل کے ہیڈ آف ہیڈ ہے. صحیح ہے, چونکہ کوارڈینیشن کرنی تھی, سارے پروفیسرز کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کی ملک صاحب اگر پوری وارڈ. اچھا ایک اور, جنہوں ہاسپٹل میں گئے میاں صاحب, انہوں نے کہا یہاں کمروں سے بو آ رہی ہے, میں نے نہیں جانا, یونانی وارڈ میں آ رہا ہے. حالانکہ بنایا تو شہباز شریف صاحب نے ہوا تھا, لیکن آج کل آپ سے ویسا, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل شہباز شریف صاحب کی ہر بات سے میاں صاحب کو ذرا پرابلم ہے, اس پہ بھی پرابلم ہے. ملک صاحب میں عرض کرتا ہوں اچھا چلے آپ مسئلہ یہاں پر, یہ تھوڑی مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے. مسئلہ یہ کیونکہ فواد ایک آل پاورفل منسٹر ہیں اور ان کی اپنی پارٹی میں ایک بڑی سے ہے, تو کل جب یہ لاہور تشریف لائے ہیں تو کل ان کو کوئی تھوڑا سا پروونشل منسٹرز نے بریف کرتے وقت کچھ غلط انفارمیشن فیڈ کر دی ہے, یہ ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ چودھری صاحب اس چیز پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ کیوں میاں صاحب کو مسٹریٹ کیا گیا, یہ ضروری تھا, انہوں نے پوچھا. اب دیکھیں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عارف تجمل ہیں, جن کا فواد کہہ رہے ہیں کہ وہ گائناکالوجسٹ ہیں اور وہ اس کے ہیڈ ہیں جنا ہاسپٹل کے, وہاں پر ہمارا اعتراض یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ان کو ہیڈ کیوں بنایا گیا اس کا. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ ان سفارشات کو جب مرتب کیا گیا تو گائناکالوجسٹ کیسے سمجھے گا کہ ایٹریل اپر چیمبر آف ہارٹ کی فبریلیشنز کی ابلیشن کا کیس کیا ہوگا. اس کے اندر کارڈیولوجسٹ اچھا نہیں پروفیسر آف میڈیسن نہیں, چوئی صاحب ایک سیکنڈ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں نا زیادتی یہاں پر ہوئی, میں آپ کو 5 رپورٹس بھیج دیتا ہوں. مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ جب سیریسنس صحیح میٹر کی, جب فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کو آ کے دیکھنا پڑا کہ واقعی مسئلہ کیا ہے, اس سے پہلے تو نیچے چند لوگ لگے رہے اور انہوں نے خرابی کی جتنی انتہا کرنی تھی وہ کر دی. لیکن یہاں پرابلم, اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کی بات کو جو ہے میں سمجھ گیا, پوائنٹ ٹیکن, کہ آپ کے مطابق مس مینج ہوا, اور میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سپریم کورٹ میں اب معاملہ ہے, تو مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا امید ہے اگر ریلیف نہیں ملتا, مفروضے پہ بات, اگر ریلیف نہیں ملتی تو علاج تو یہیں کرانا پڑے گا, یا پھر نیلسن منڈیلا یا جو ہے وہ لوتھر کنگ کے طرح جو ہے وہ جیل کے اندر ہی بھوک ہڑتال کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیں اویس, میں 2 باتیں کروں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی جو تکلیف ہے نا وہ ہے کیا, اور کورٹ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ جس پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے, تو ضرور عدالت وہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھے گی. اور اگر عدالت یہ سمجھے گی کہ نہیں ہے تو پھر کورٹ, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس پہ کیا اعتراض کر لیا, اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک ایپلیٹ جوریسڈکشن میں دیا جا سکتا تھا, وہ چلے گئے. دیکھیں یہ اس کو ان پاکستان, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ناظرین کی, نہیں دیکھیں یہ تو اب ان کا اپنا فیصلہ ہوگا جی, وہ کیا کرتے ہیں, کیا وہ اپنا جو علاج جس انداز میں یہ حکومت دیتی ہے, اگر ایک دن پہلے آ کے وزراء بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنس کریں گے, 3000 بائی پاس ہوتے ہیں. دیکھیں یہ اینجیوگرافی کا, دیکھیں اویس بھائی مجھے تھوڑا موقع دیں, میں ملک صاحب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں, ملک صاحب میں واپس آ رہا ہوں. میں صرف فواد چودھری صاحب کو انہی کی جو زبانی جو انہوں نے ایک کنڈیشن بھی بتائی ہے
کہ آپ اسکیپ روٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت کھیل کر آپ کا احتساب رک جائے تو پلی بارگین کی سہولت موجود ہے. ذرا وہ پروڈکشن ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا اور پھر بریف کامنٹ لوں گا فواد چودھری صاحب کے سے, پھر بریک پہ جائیں گے. صحت کے اوپر کھیل کے آپ کا علاج کے بہانے یہ کیا جائے کہ احتساب کا عمل رک جائے. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کا پیسہ واپس آنا چاہیے. فواد چودھری صاحب, یہ پلی بارگین والا جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے قانون میں موجود ہے یہ, تو کیا یہ واقعی میں کابینہ میں ڈسکس ہوا, عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا؟ کابینہ میں تو نہ احتساب ڈسکس ہوتا ہے, نہ اس طرح کے کیسز کی وہاں پہ کوئی اس طرح سے ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر. یہ تو دیکھیں نہ ہی ہمارے مجرم ہیں. نواز شریف صاحب یا تو قوم کے مجرم ہیں یا پھر ایگزیکیوشن ایجنسی نیب کے مجرم ہیں. ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نواز شریف صاحب سے. ہمارا جو معاملہ ہے, میں نے تو جو عرض کیا ہے کل بھی اور میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو یا ان کی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ جیل وہ نہیں اس کو کرنا چاہتے تو ان کے اوپر $3 بلین کا ان کا ٹوٹل جو ہے وہ کیس ہے, اس کے اوپر وہ نیب کو ان کو چاہیے اپلائی کرے, پلی بارگین کرے. $3 بلین $300 ارب کی ٹوٹل ٹرانزیکشن ہے نا, $300 ارب 300 ارب روپے کی. تو پلی بارگین اتنا پیسہ ہے میاں صاحب کے پاس جو آپ نہیں پیسہ تو خیر ان کے پاس زیادہ ہی ہوگا. $3 بلین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے بارگین کی ایک کنڈیشن موجود ہے لیکن ایک بہت ہی ہوش ربا قسم کا اماؤنٹ ہے جو فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی نون لیگ کی اگر انہیں ریلیف ملتی ہے اور نہیں ملتی. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پلی بارگین کی, کیا وہ انڈر کنسیڈریشن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہر الزام کی تردید کر چکا ہے عدالت کے اندر؟ اچھا ویس, میں نے بڑی غور کیا ہے اس بات پہ کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کون سا ایسا وائرس ہے پی ٹی آئی کے اس نریٹو کے ڈائیٹرائب میں جس میں فواد جیسا عقل مند اور با دلیل آدمی بھی ایسی لغویات میں پھنستا ہے جو کہ بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب ایک بیمار شخص پڑا ہے اور آپ اس کی اس طرح سے تصدیق کر رہے ہیں. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کوئی بات نہیں, یہ ایک ٹائم ہے, یہ فیز ہے, پولیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے, لیکن یہ تو قطعی طور پہ نہیں اس کی مطلب بات. اب مجھے فواد سے بڑی توقعات ہیں, بڑی امید ہے, بڑی امپورٹنٹ ان کی گورنمنٹ میں پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پی ٹی آئی کی اس وائرس سے بچا کے رکھے جو ان کا گھیرا ٹائٹ کر کے بیٹھی ہے. لیکن بارکیف ان سے میں یہ توقع بھی کروں گا کہ ان کی بیماری کو بیماری سمجھیں. اچھا یہ پلی بارگین, اگر پلی بارگین کی فواد لائر ہے, ان کو خود پتہ ہے وہ پلی بارگین کی سٹیج جو تھی وہ ٹرائل میں اگر کسی نے کو کرنی ہوتی, چلیں فور اے منٹ میں یہ مان بھی لوں کہ کو پلی بارگین کی بات تھی بھی یا کسی نے کو والنٹری ریمٹ کرنا تھا کہ جی میں والنٹریلی ریمٹ کرتا ہوں, میرے پہ یہ بات آ گئی. اور وہ جو شخص 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم اور قوم کا محسن اور ہیرو ہے, اس کو آپ, میرے نزدیک ان کی یہ پوزیشن ہے, آپ ان کو قوم کا مجرم گردانتے ہیں. تو اس میں کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت میں تو ڈائیلاگ بھی نہیں ہو سکتا. پلی بارگین تو دور کی بات نہیں. اور نیب ان کے پاس ایز اے ٹول ہے, جب تک یہ اس کو ایز اے ٹول یوز کریں گے, ان کی گورنمنٹ ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے. اور یہ جس دن یہ نیب ایز اے ٹول ان کے پاس نہ رہے, ان کی گورنمنٹ بھی نہیں رہنی. فواد چودھری صاحب, یہ دو موٹی بات. اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ وہ پلی بارگین پہ ظاہر بات ہے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو پہلے منٹ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر بیمار ہیں تو ان کا علاج جو ہے وہ ہر صورت میں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں. اس میں تصدیق مجھے نہیں پتا ملک صاحب کو کیسے لگی ہے. پلی بارگین از اے لیگل آپشن اویلیبل ٹو نواز شریف صاحب. اب اگر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے پیسہ میرا تو نہیں ہے نا, یا عمران خان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے نہ. اچھا دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمیشہ پی ایم ایل این بڑی کنوینئنٹلی اگنور کر دیتی ہے, ایک کیس بھی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, ایک تفتیش بھی ہماری کی ہوئی نہیں ہے. یہ کہہ دیتے ہیں نیب جو ہے جو آپ کا ٹول ہے, نیب اگر ہمارا ٹول ہے تو وہ تو پھر علیم خان کو کیسے جو ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. علیم خان کے اوپر جو کیس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو اسی طریقے سے جو کے پی میں انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کرتے کیا؟ پرابلم یہ, انہوں نے ابھی ایک میٹنگ تھی جب بڑی شہباز شریف صاحب وغیرہ بھی تھے, تو وہاں پہ بھی جو ہے یہ بات ہم نے کی کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے لاء میں سکم ہے,
آپ اپنا بل لے کے آئیے, اس میں ہم بھی بیٹھتے ہیں, آپ بھی بیٹھتے ہیں, اس میں تبدیلیاں کریے جو دیکھیے کرنی ہیں. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی جو اور اسد کا آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا ان سے تعلق تھا بڑا, لیکن اس کو پرابلم کیا ہو رہی ہے, پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو, ان کو خود بھی اس بات, دیکھیں نا نیب لا کس نے شروع کیا, 1997 میں احتساب بیورو بنا, سیف الرحمان ہیڈ بنے, ہسٹری آپ. اچھا یہ نون لیگ کا مختصر سا کامنٹ کر کے میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جو نون لیگ کے کچھ رہنما وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کیسز بنے ہوئے ہیں, ہماری نااہلی بھی تھی کہ ہم چینج نہیں کر سکے, لیکن یہ جس طرح آؤٹ ڈور باربیکیو میں ہوا دیتے ہیں تو آپ لوگ ان کیسز کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں. 100% ہمارا یہ الیکٹورل نیریٹو ہے, ہمارا نیریٹو ہے کہ ہم نے پاکستان کے پیسے جنہوں نے لوٹے ہیں ہم نے ان سے برآمد کرنے ہیں. اور لیکن چاہے اس پہ کچھ بھی سیاسی درجہ حرارت ہو, کچھ بھی درجہ, دیکھیے مسئلہ کیا ہے ہمارا, ان سے جھگڑا ہمارا کیا نون لیگ. دیکھیے دو باتوں کے اوپر تو میرا آپ کا احمد کا کنسنسس ہوگا, شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, ایک اچھا لا ہونا چاہیے جس پہ ہمارا اپوزیشن کا سب کا اعتماد ہو. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے, قانون ہم نے نہیں بنایا ہوا, تبدیل ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, آپ نے ہمارے ساتھ اپوزیشن, یہ جو ہی ان کے ہوتے ہیں اجلاس, جو آپ تو چونکہ اسمبلی کی کارروائی کور کرتے ہیں, جو ایکیوزڈ ہیں وہ آتے ہیں رو رو کے اپنے کیس کا بیان کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں, کوئی سبسٹینٹیو قدم نہیں اٹھایا, کوئی انہوں نے نہ اس وقت تبدیلی کی ہے نہ اب تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. صرف یہ دو باتوں کے اوپر دیکھیں, میرا آپ کا یا ہمارا ووٹر جو ہے وہ ہمارے گلے پڑے گا. آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں, زرداری کو چھوڑ دیں, تو سمجھ گیا کہ جو پی ٹی آئی کا ایک پوری پالیٹکس کا محور جو ہے وہ فوکل پوائنٹ چھوڑ کیوں دے گی, پیسے آپ نے کھائے ہیں, لیکن میں ملک احمد خان صاحب کے پاس جاؤں گا. میں یہ جو شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کہتے رہے ہیں, این آر او کی بات کرتے رہے ہیں, وہ شیخ رشید صاحب کی ذرا وہ ساؤنڈ بائٹ اور ملک احمد خان صاحب سے بات کریں. ملک احمد خان صاحب نے بہت عرصے تک ساتھ سرو کیا ہے شہباز شریف صاحب کو, ذرا وہ شارٹ سنائے گا شیخ رشید صاحب کی. میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانگتے سنا اور دیکھا. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. عمران خان کے پاس ڈھیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں. ملک احمد خان صاحب, یہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں. آپ اس پورے بیان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ویسے شیخ رشید صاحب کی بات نیور میرٹس اے کمنٹ. میرا خیال آپ جیسے اچھے صحافی کو کبھی ان کی بات کو اتنا وزن آپ کو بھی نہیں دینا چاہیے. یہ تو آپ اپنے پروگرام کا وقت ضائع کریں گے, آپ کے پاس بڑے اچھے گیسٹ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, ان کی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. شیخ رشید تو ایک نان پولیٹیکل کریکٹر ہیں, ہمیشہ سے وہ ہی ہیز بین پلیسڈ ٹو ایروڈ دا پالیٹکس. وہ ان کی کوئی اپنی, میں نہیں سمجھتا, اور میں ان کے بارے میں زیادہ کمنٹ بھی نہیں کرتا. ٹھیک وہ اپنی جو بھی بات کرتے ہیں وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن ایک بات میں ایک بات کرنا خان صاحب میں صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب, اس پہ کامنٹ کر دیجیے کہ یہ ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ یا نیریٹو یا سٹانس جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کی مخالفت میں ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ سر یہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کی بڑی شدت سے خواہش ہے, اور انہوں نے اس بات پر بڑا واویلا بھی کیا ہے اور شور بھی مچایا ہے کہ کچھ ایسی بات سامنے ہو, لیکن قطعاً نہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے, ہم نے تھوڑی کہا. نہیں, میں عرض کروں سر, دیکھیں نہیں, وہ آپ نے اس کو مس کنسٹرو کر لیا ہوگا نا, وہ بیسیکلی ایسے ہوگا نہیں. برجیز طاہر صاحب نے باہر آ کے کہا ہے, اپنی مرضی کا کوئی مطلب نہیں. نواز شریف نے کہا جیل میں جاتا ہوں, آپ سارے باقی انجوائے کر رہے ہیں آپ سمیت. نہیں دیکھیں, وہ اس کو جو مطلب دیا گیا ہوگا نا, کوئی مطلب اپنی مرضی کا آپ نے دے لیے, قطعی طور پہ ایسی بات نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا ملک صاحب, ادھر لائن آف فائر آپ تو نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب لندن سے واپسی میں آ رہے تھے نواز شریف صاحب, تو انہوں نے کسی سے پوچھا جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے صحافی, پوچھا کہ باہر کتنا کراؤڈ ہوگا. انہوں نے کہا میاں صاحب زیادہ نہیں ہوگا. تو وہ سمجھ رہے تھے, اور ظاہر بات ہے پھر شہباز شریف صاحب کی گاڑی بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, جی پلیز آپ کنٹینیو کیجیے.
نہیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس دن میں شہباز صاحب کے ساتھ تھا, میں بالکل لاہور اصل میں احمد ملک صاحب اور شہباز شریف جگہ صاحب سے رش لے میں کے پھنس وہاں گئے تھے, پہنچ تو رہے تھے نہیں ایکچولی نہیں, میری سن لے بات نا, نہیں لیکن اس دن میں آپ کو عرض کروں نہیں, اس دن اتنی زیادہ بیریکیڈ تھی کہ ہم کوشش کے باوجود نہیں توڑ سکے. اگر وہ بیچ میں کنٹونمنٹ کا ایریا نہ ہوتا اور شاید ہمارے پاس کچھ یہ بات قطعاً غلط ضرور پہنچ گئے تھے ہر صورت, وہ تو راستے میں کنٹونمنٹ کی وجہ سے تھوڑی پرابلم بنی. اچھا چلے چھوڑے, اگر کینٹ والی رکاوٹ ہوتی تو پہنچ زیادہ بات نہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب آؤں گا تو بات کروں گا نیشنل ایکشن پلان کا, اور خاص طور پہ جعلی بینک کے اس پہ کہ اتنا سیکھپا کیوں ہیں بلاول اور ان کے جو سیاسی رہنما ہیں, اور خود حکومت اور اپوزیشن کی جو مہادارائی ہے وہ آگے کیا اس کی شیپ ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں آپ نے بھی کافی بیان بازی کی تھی, اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب اب گرفتار ہوئے تو تب گرفتار ہوئے. نیب بھی تنقید کا نشانہ بنی تھی خود آپ کے جو وزراء کی جانب سے. آپ یہ جو سارا اسٹانس دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کا, خورشید شاہ صاحب کا, آپ صرف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس کو, یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی میں نیشنل ایکشن پلان پہ ایک کہیں نہ کہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک گیپ ہے, گیپ آف کمیونیکیشن ہے؟ نہیں دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر نہیں, ہمارا اپوزیشن سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے فرینکلی اس وقت. اپوزیشن کا ہماری جو پالیسیز کے اوپر, ان کے اوپر کو بہت بڑی لڑائی نہیں ہے. لڑائی صرف ایک بات کے اوپر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیسے ہم نے پچھلے دوارے میں کمائے ہیں ان کا ہم سے نہ پوچھیں. باقی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. بس نواز شریف ہوں, اپنا یہ زرداری صاحب ہوں, خورشید شاہ ہوں, سعد رفیق ہوں, سب کا ایک ہی نیریٹو ہوتا ہے کہ یہ جناب آپ کیسز جو ہے نا وہ ختم کریں اور وہ بند کریں. باقی تو دیکھیں کوئی ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پیپلز پارٹی کا, پی ٹی آئی کا, پی ایم ایل این کا بالکل اکٹھا سٹانس ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تینوں پارٹیز کی اپنی ملیشیاز ہی نہیں ہیں. ہم نے کیسے جا کے مقابلے کرنے؟ اگر ہم یہ الاؤ کر دیں یا یہ کر دیں کہ آگے ایک جیسے ایم کے ایم کا ہوا تھا کراچی میں, ایک ہی پارٹی کے پاس ویپن تھا, باقیوں کسی کے پاس تھا ہی نہیں. اچھا, یہ آپ کا سٹانس لبرل پروگریسو رہا ہے, لیکن جو آپ کے کچھ وزراء ہیں جن کا سٹانس بالکل ڈیفرنٹ ہے, جس طرح شہریار آفریدی صاحب کو لے کے بہت چرچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ میں اگر کوئی مدارج کی طرف بڑھا تو میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا, میں جہادی ہوں. اس طرح کی بیان بازی سے ڈو یو تھنک دیٹ اٹ ول سرو دا پرپز؟ کیونکہ ہماری جو ریاست کی ایگزسٹنس ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ انتہا پسندی, شدت پسندی سے, اور عمران خان صاحب کا ایک ریزالو ہے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ لوگوں کے توسط سے. نہیں, کوئی کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ یہ جو پرانی ویڈیو چلتی ہیں نا 2-3 سال پہلے, وہ تو ہر پارٹی میں 2-3 لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے. ان کی پارٹی میں پی ایم ایل این میں اگر رانا ثناء اللہ کی ویڈیوز آپ نکال لیں گے وہ اس طرح کی ہوں گی. پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے ایل ای جے والوں کے پاس, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک بڑی اسکرین, بڑی جو پکچر ہے نا, اس میں نیب کے اوپر فرینکلی نواز شریف صاحب میں اور آصف زرداری صاحب میں اور ہم میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم ختم ہو, ہم بھی چاہتے ہیں. اور یہ انڈیا کے اوپر جب ہم نے ابھی دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ساری پارٹی, دیکھیں وہ تو طے ہے نا. احمد ملک کی پالیٹکس, میری پالیٹکس, نواز شریف صاحب کی پالیٹکس, عمران خان کی پالیٹکس, سبھی ہے نا. پاکستان ہے تو اس کے بعد ہی پالیٹکس, یہ ہماری اپنی ایشوز تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 28 تاریخ کو ایک جی شاہ صاحب اور میں ملنے جا رہے ہیں, ملاقات ہوگی ہماری شاہ محمود قریشی صاحب اور آپ جی ساری پارٹیز کے پارلیمانی پارٹیز کے ہیڈ سے. ملک احمد خان صاحب, یہ جو نیشنل ایکشن پلان پر ایک کنسنسس, ایک پولیٹیکل ہونا چاہیے, آپ کا بریف کامنٹ, اور پھر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا. نہیں, ویسے یہ فواد صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک کنسنسس کے ساتھ بنا ہوا نیشنل ایکشن پلان جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے تب اے پی سی کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں بھیجا تھا, اور یہ چاروں پروونشل گورنمنٹس جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو گریجولی جتنا کیونکہ اس کا کافی سارا کام سوسائٹی کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے, اور میں وش دم دا بیسٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ یہ اس پہ کنسنسس دوبارہ ایوالو کریں.
پیپلز پارٹی کو بھی ڈائلاگ میں انگیج کریں، کیونکہ یہ فواد صحیح کہہ رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک اور ہے، اس میں ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل جو میں بینڈ آپ کے پاس آؤٹ واپس فٹس آ ہیں رہا ہوں ملک احمد خان صاحب. صرف ایک چھوٹا سا ایک آخر میں چپتا ہوا سوال سر، یہ فواد چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ وزیر صحت جو ہیں کیانی صاحب، وہ بابر عطا جو پولیو پہ ایڈوائزر ہیں ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ محمود جان صاحب چیف منسٹر جو ہیں وہ عاطف صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کنسٹرکٹیو کام میں کیوں نہیں فوکس کرتے؟ پھر پنجاب اسمبلی میں جو این آر او جو ایک مراد کا این آر او جو آپ نے ایک دیا ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہوا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی سرزنش کی. پہلے تو چونکہ وہ میرے ریلیٹڈ نہیں ہے، فرینکلی مجھے زیادہ معلومات بھی نہیں ہے. یہ جو دوسری آخری آپ نے بات کی ہے نا، اس میں دو حصے ہیں. ایم پی ایس کی مراد بڑھانا فرینکلی کوئی اتنا وہ پرابلمٹک نہیں ہے. آپ نے 80,000 سے 1.5 لاکھ کر دیا، پرابلم نہیں ہے. جو چیف منسٹر، اسپیکر صاحب نے، آئی جی نے اور چیف سیکرٹری نے اپنی مراد بڑھا لی نا، اس سے ہمارا جو ایک پورا فیڈرل گورنمنٹ کا نیریٹو تھا، آسٹیریٹی ہمارا ایک پورا نیریٹو تھا، اس کو بڑی گزن پہنچی. اور ہمارا جو پرابلم اس میں آیا، جو پرائم منسٹر صاحب کو جو ٹویٹ کرنی پڑی اور بات کرنی پڑی، دیکھیں ہمارے آپ تو یہاں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں ہے، آپ کو معلوم ہے ہم تو فیڈرل منسٹرز چائے نہیں پلا سکتے. یہاں پہ ہماری حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوئے ہیں، ہم پرانی گاڑیاں چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ فریجائل کولیشن کی وجہ سے یہ انہوں نے کیا یا میرا خیال ہے ایک تو انہیں کوارڈینیشن جو ہے، آج ملاقات ہوئی ہے ابھی چیف منسٹر صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنا ویو ان کو ایکسپلین کر دیا ہے. لیکن میں ملک احمد خان صاحب سے بریف کامنٹ لوں گا. یہ بات ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے تو موو کیا ہے ملک احمد صاحب کی پارٹی نے. نہیں میری بات سن لینا. دیکھیں جو برا کام ہوگا وہ ہمارے ذمہ ڈال دیں، لیکن یہ برا کام ہے نہیں. میں صرف اتنی بات کرنے لگا. دیکھیں میں عرض کروں جی، مجھے اعتراض اس پہ تھوڑا ویس مجھے اس پہ اعتراض ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑا ہی افسوس ہوگا کہ اگر فواد جیسا آدمی، جس کو میں جانتا ہوں اینڈ آئی نو، مجھے ان کے خیالات کا پتہ ہے، مجھے بہت ہی افسوس ہوگا کہ اگر اپنے کسی بھی نیریٹو کو پش کرنے کے چکر میں یہ پارلیمان کی اوپر ایگزیکٹو کا ایسا گھناؤنا قسم کا وار کرائیں گے جس طرح گورنر سرور کو ایک ٹویٹ کے ذریعے میسج دیا گیا ہے. تو یہ جرم نہیں دھلنا ان سے. اور یہ کیا ہوا کہ اس میں اگر وہ روکنی ہے تو ٹھیک ہے، روک لیں. اپنے ان کو کہہ دیں، چیف سیکرٹری کو بھی انہی کا اپوائنٹڈ ہے، اپنے چیف سیکرٹری کو بھی کہہ لیں، چیف منسٹر کو بھی کہہ لیں. اچھا بس لیکن پارلیمنٹ کے بالکل صحیح ہے، میں سمجھ گیا. میں لیکن یہ طریقہ کار بڑا غلط کہ آنے والے دنوں کے اندر صرف ون لائنر دیجیے گا کہ اپوزیشن کے ساتھ اس وقت جو پاک انڈیا کانفلکٹ کے بعد جو آپ کو سارا ہوم ورک کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کرنی ہے نیب کی، اس میں محاذ آرائی کیا سوٹ کرے گی حکومت کو؟ لیے چیلنج بڑا ہے. دیکھیں کوئی محاذ آرائی نہیں ہے جی، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں، پیسے بھول جائیں، جنہوں نے کھا لیے ہیں ان کو آپ معاف کر دیں. وہ نہیں ہو سکتا. محاذ آرائی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خراب نہیں ہوگی. ہندوستان کے ساتھ اب معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہاں پر میرے خیال میں ان کو خود بھی چاہیے کہ کچھ پیسے واپس کرنے کی طرف بڑھے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. فواد چوہدری صاحب، ملک احمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.